अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के दरमियान मुल्क में वसाइल की तकसीम के फ्रेमवर्क पर मुफाहमत तय पा गई है। ताहम सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ढांचे को बाज़ाब्ता तौर पर छेड़ा नहीं गया है। इस फैसले को मरकज़ की माली मुश्किलात के हल और मौजूदा समाजी तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल की तकसीम के निज़ाम के तसलसल को बरकरार रखने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है। ताहम मुजव्वज़ा नए इंतज़ाम के तहत सूबे मिलकर 10 खरब रुपए से ज़ायद माली वसाइल वफाक को देंगे। अच्छी खबर यह है कि पंजाब और सिंध तो पहले ही वफाक की मदद को तैयार थे, मगर अब खैबर पख्तूनख्वा ने भी वफाक के मालियाती हदफ में अपना हिस्सा देने पर आमादगी जाहिर कर दी है। नाज़रीन, 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड तमाम जमातों बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नो गो एरिया तस्वुर किया जाता है। इसलिए ये एक बेहतरीन हल समझा जा रहा है जिससे वफाक को दरपेश स्ट्रेटेजिक ख़तरात के पेश नज़र दरकार मालियाती हदफ भी पूरा हो जाएगा और NFC अवार्ड के ढांचे को भी छेड़ा नहीं जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ भी पीपल्स पार्टी का एक जज्बाती रिश्ता है। वफाक इस प्रोग्राम को भी सूबों की तरफ मुंतकिल करना चाहता था, मगर यहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को मनाने में कामयाब हो गई है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ढांचा भी बदला नहीं जाए। यही नहीं, हुकूमत आइंदा माली साल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की समाही किस्त बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का फैसला भी कर चुकी है, जिसका ऐलान बजट तकरीर में कर दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान का मामला पहले ही सेटल हो चुका है। हुकूमत साजी के लिए नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और बिलावल भुट्टो में राब्ता हुआ है और इस बात पर उसूली इत्तफाक हो गया है कि पीपल्स पार्टी ही बतौर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी निज़ाम के लिए भरपूर हिमायत करेगी। इस राबते के बाद अब इम्कान यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक भी अपनी पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन में बैठने का मशवरा दे रहे हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आज कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में शिरकत और वफाक को अपने हिस्से से ग्रांट देने पर आमादगी के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि अब सूबे और वफाक में मामला ठीक चलेंगे, और क्या इस ताउन के बदले सुहेल आफरीदी या उनके वज़ीर ख़जाना की बानी PTI से मुलाकात कराई जा सकती है? ये सब जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन के अंदर बहुत ही मुबारक गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है क्योंकि ताज़ा हज करके आए हैं जी। काजी अहमद अकबर साहब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वॉम वेलकम काजी साहब। मेरा साथ दे रहे हैं जी राना अहमद शेरियार साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट बेंचेस से। बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वेरी डायनामिक शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। मतलब तीनों गेस्ट आज बहुत ही खासुल खास हैं। पीपल्स पार्टी तो ख़ास है ही, पूरा निज़ाम ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इर्द गिर्द चल रहा है। कहाँ कहाँ इनकी हुकूमत नहीं है, कौन कौन सी ऐसी बात नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मनवा नहीं ली है। तो मैं तो समझती हूँ कि कमाल कर गई है राना साहब। और यही मेरा सवाल है, ये सिर्फ आप ये ना समझे कि मैं जानबूझ के तारीफ़ें कर रही थी शाहिदा रहमानी साहिबा की और उनकी पार्टी की। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि क्या खूबसूरत सियासत इन्होंने की है कि जो वसाइल की तकसीम के फ्रेमवर्क पर जो मुफाहमत तय पाई है उसके अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टची पॉइंट्स थे। क्या टची पॉइंट्स थे? NFC अवार्ड उनका टची पॉइंट था। क्या टची पॉइंट था? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनका टची पॉइंट था। वो अपनी जगह पे बरकरार हैं, बल्कि मतलूबा 1200 अरब रुपए भी मिल गए और NFC अवार्ड को छेड़ा भी नहीं गया। क्या ये मिसाल ये दी जा सकती है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, और गिलगित बल्तिस्तान तो ले गए आपके नाक के नीचे से? राना साहब। नहीं जी बिनेश, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ एक खुलासा यहाँ पे किया है। लेकिन आप एक चीज ये भी देखें ना कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का अलाई है, गवर्नमेंट के अंदर उनके अलायंस के अंदर है, और हमेशा मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की है कि जो अवाम का मैंडेट है वो उसको माने, और उसने माना है। अवाम ने अगर मैंडेट पीपल्स पार्टी को दिया है तो इसका मुस्लिम लीग नून खैर मकदम कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पे जाके उनको जो है मुबारकबाद दी है। हाँ बिल्कुल, मुफाहमती सियासत के हम तो हमेशा कायल रहे हैं और कायल हैं, और इसी को मुफाहमती सियासत कहते हैं कि आप लोग टेबल टॉक पे बैठ के अपने मामला को सॉर्ट आउट करें। इख्तलाफात होते हैं,
یہ سیاست کا حسن ہے اور اختلافات ہوئے بھی تھے لیکن اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا جو گریبان کو جاتے رہیں. ہم لوگوں نے ٹیبل ٹاک کیا اور معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا. جہاں تک بات آپ نے کی کہ بسپ کی اور اس کے بعد آپ نے بات کی NFC ایوارڈز کی, جی بالکل, جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی ان کو آگے رکھا گیا, ان کی جو تحفظات تھے ان کو دور کیا گیا اور ایک درمیانی راہ نکالا گیا, اور درمیانی راہ نکال کے جو بیٹرمنٹ فار دی پیپل پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا. جہاں تک GB کے الیکشن کا ہے تعلق ہے تو ان کے جو لیڈر ہیں, ان کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے بڑی اچھی کمپین رن کی, لوگوں نے ان کے جو نیریٹو ہے اس کو مانا اور مسلم لیگ نون نے اپنا کردار ادا کیا, مسلم لیگ نون نے اپنا جنگ لیا. اور آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ گورنمنٹ نے یہاں پہ جو آج سے پہلے گورنمنٹس ہوتی تھی وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ بائی ہوک اینڈ کروک ہم لوگ جس طرح بھی ہو سکے, ہم لوگ GB کا الیکشن ہو, کشمیر کا الیکشن ہو, تو جو بھی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بائی الیکشن آتی تھی وہ ان کو جیتنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو اپنے جو نیریٹو کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن مسلم لیگ نون نے اپنے الائنس پارٹی کے ساتھ مل کے وہاں پہ جب یہ کمپین رن کی ہے اور جو عوام نے فیصلہ دیا ہے تو اس کے اوپر بالکل اثر انداز نہیں ہوئے, اور اثر انداز نہ ہوتے ہوئے آپ کے سامنے ہے کہ ہم لوگوں نے مینڈیٹ کو مان. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ, فیئر انف. آپ کے ساتھ بات کر کے نا مجھے پرسنلی بڑی دلی خوشی ہوتی ہے. آئی ٹیل یو وائی. بیکاز یہ جو نون لیگ کی ایک ینگ قیادت ہے نا, یو آر دا یوتھ آف PMLN. آگے ظاہر سی بات ہے آگے آپ ہی نے پارٹی میں آگے جانا ہے, اور مزید کیا پتہ کل کو آپ کوئی وزیر کیبنٹ میں آپ کو حصہ مل جائے. وہ الگ بات ہے کہ جب آپ کیبنٹ میں جائیں گے پھر آپ نے ہمیں بھول جانا ہے, لیکن اینی ویز ہو سکتا ہے کہ آگے آپ بہت زیادہ ترقی کریں اس پارٹی کے اندر. بٹ دا تھنگ از کہ جس چیز کو آپ مفاہمت کہہ رہے ہیں نا رانا صاحب, جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں, اور ایسا ایک نوشن ہے, ایک پلس چل رہی ہے کہ نون لیگ سرنڈر پہ سرنڈر کرتی جا رہی ہے. آپ اس ٹائم پر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, اگر آپ دیکھیں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ان کی گورنمنٹ ہے, سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے, بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ ہے, تمام آئینی عہدے انہوں نے اس پورے سیٹ اپ کے اندر آپ سے لیے ہیں. رائٹلی سیڈ, جو صدر پاکستان ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, جو گورنرز ہیں ان میں بھی ایکول ڈویژن ہوا ہے کہ جہاں پر حکومت پیپلز پارٹی کی ہے وہاں پہ نون لیگ کا گورنر ہے, لیکن جہاں پر نون لیگ کی حکومت ہے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر ہے. اور اونرس اگر کچھ غلط ہوتا ہے, کچھ برا ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل اللہ خیر کرے کہ بجٹ بہت اچھا ہے, لیکن اگر بجٹ میں کچھ اونچ نیچ ہوئی تو سارا گناہ اور سارا ملبہ آپ پر ہے. پیپلز پارٹی اس کا کوئی اونرس نہیں لے گی. مطلب اس قسم کی سیاست 100 مارکس ہیں پیپلز پارٹی کے, اور نون لیگ سرنڈر کرتی. کیا جو مفاہمت ہے اس کی نئی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حکومت کو سرنڈر کرنا پڑے گا جسٹ بیکاز کہ آپ کا اتحاد نہ ٹوٹے؟ یہ ایک نوشن ہے, اس کو آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. جی میں اسی طرف آتا ہوں. بیسیکلی سرنڈر کی بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون ہمیشہ قائل رہی ہے کہ اگر ہم لوگ الائنس کے اندر آئیں تو اپنے الائنس کو ساتھ لے کے چلیں, تو اس کے اندر ہم لوگوں نے کوشش بھی کیا. ہاں ٹھیک ہے, گیو اینڈ ٹیک کا رول ہے, گیو اینڈ ٹیک کا رول ہمیشہ سیاست میں چلتا ہے. جو سیاسی لوگ گیو اینڈ ٹیک کے رول کو نہیں فالو کرتے تو ان کا پھر یہی حال ہوتا ہے جو 9 مئی والے مقدمات کے اندر ہوا. جو آپ ران صاحب, سکندر بھائی میری بات کو سمجھیے, آپ بہت زیادہ دے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بہت زیادہ لے رہی ہے. گیو مور, ڈو مور, ڈو مور, ڈو مور والا چیز ہے. اس میں ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2017 کے اندر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی جب IMF کو ہم لوگوں نے خیر بات کہہ دیا تھا, لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جو ہمارے سے پہلے گورنمنٹ تھی اس نے IMF کو دوبارہ پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط کیا, اور اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. یہ ہم اور ہمارے الائنس پارٹی جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, نیریٹو ہوتا ہے, نیریٹو چاہ رہا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے سرنڈر کی, سرنڈر نہیں کیا. ہم لوگ مفاہماتی سیاست کر رہے ہیں. جہاں پہ ہمیں کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو ہم دلیل دے کے اپنی بات کو منواتے ہیں, اور جہاں پہ ان کی بات ماننی ہوتی ہے تو ان کے دلیل کے ساتھ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے دلیل کے ساتھ ہم لوگ اس کو آن بھی کرتے ہیں. تو اس میں سرنڈر والا ورڈ جو ہے میرا خیال وہ نامناسب ہے, لیکن بات یہ گیو اینڈ ٹیک کا رول ہے, اور ہم لوگ سب لوگ بیٹرمنٹ آف دی پیپل. رانا صاحب, قاضی احمد اکبر صاحب ہیں اور وہ حج کی سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے, خوش قسمت رہے ہیں. بہت بہت مبارک ہو قاضی صاحب آپ کو تو حج کی. اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے منہ سے کس حد تک پھول جھڑتے ہیں, کیونکہ مبارک میں آپ کو 2 چیزوں کی دوں گی, ایک حج کی اور دوسری یہ مبارکباد جو کہ سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے کہ پنجاب اور سندھ تو پہلے ہی مدد کرنے کے لیے تیار تھے وفاق کی. یہ بہت اچھی بات ہے. اب خیبر پختونخوا نے بھی وفاق کے مالیاتی ہدف میں اپنا حصہ ڈالنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. اب پہلے خبر آ رہی تھی کہ خیبر پختونخوا وفاق کو کوئی سپورٹ نہیں دینا چاہتا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فائنینشیل سپورٹ ویری اسپیسیفکلی. لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا ڈیفینیٹلی ہیلپ کرے گا وفاق کو. یہ بہت اچھی بات ہے, بڑی یہ خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے. پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ یہ معاملہ حل
کیسے ہوا, کس نے کرایا, واز دیر اے مڈل پرسن, کوئی بات ہوئی ہے, یا آپ نے بھی جس طرح رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاست میں گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے, آپ نے یہ دے تو دیا کہ ٹھیک ہے آپ وفاق کو ہیلپ کریں گے, بدلے میں آپ نے لیا کیا, یہ مجھے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے حج کی مبارک دی, اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اور آپ پر اپنا رحم رکھے. دیکھیں, مجھے بڑی آپ کی بات سے میں بڑا انجوائے کر رہا تھا کہ جب آپ ان کو کہہ رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت گین کر رہی ہے اور نون لیگ سرنڈر پہ سرنڈر کرتی جا رہی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے NFC کو بھی نہیں چھیڑنے دیا اور وفاق کی ہیلپ بھی کر دی, تو میں دونوں چیزوں میں نا آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کرتا چلوں کہ NFC کو یقیناً چھیڑا گیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ایک آپ کا 5 یا 4 آپ کے ارننگ ہینڈز ہیں, اس میں آپ کا انکم ٹیکس ہے, اس میں آپ کا لیویز ہیں, اس میں آپ کی, تو جب آپ اس میں سے کسٹمز کو نکال ہی دیں گے, آپ نے کسٹمز کو ایک ایڈ ہاک ارینجمنٹ کے ذریعے NFC میں سے نکال ہی دیا, یعنی کہ آپ نے کہا کہ جو وہ 1.7 ٹریلین روپیز جو کہ وہاں سے آتے ہیں کسٹم سے, وہ جو ہے وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوں گے NFC میں, تو پھر تو اس حساب سے سبھی نے سرنڈر کر دیا. تو NFC تو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پہ جو پیپلز پارٹی کا ایک موقف تھا, جو پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم چیمپئنز ہیں 18th امینڈمنٹ کے, ہم چیمپئنز ہیں NFC کے, ہم چیمپئنز ہیں پروونشل اٹانومی کے, میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ڈیموکریسی کا گلا گھونٹا یہ کہہ کر کے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, اسی طریقے سے آج انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنی کیے ہوئے کو مکمل طور پر اس کا گلا بھی گھونٹ کر اپنی سیاست کو, اپنی نظریات کو مکمل طور پہ دفن کر دیا. اور اس کے بدلے کیا لیا؟ اس کے بدلے ایک مانگی ہوئی حکومت گلگت بلتستان میں, جہاں پہ دھوکہ ہوا PMLN کے ساتھ اور جہاں پہ زیادتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. ہمارے ساتھ زیادتی کیسے ہوئی کہ ہمارے ساتھ پری الیکشن ریگنگ بھی کی گئی, الیکشن ڈے ریگنگ بھی کی گئی, اور پوسٹ الیکشن میں بھی آج تک ہماری 4 سیٹوں کے اوپر ہمیں فارم 47 نہیں دیے جا رہے, جبکہ ہم مستند فارم 45 جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے پریزنٹ کر چکے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو کہا گیا کہ تسی دلیر ہو کے آؤ, وہاں پہ ہمیشہ گورنمنٹ اسی کی بنی ہے جس کی وفاق پہ گورنمنٹ ہوتی ہے, تو اس دفعہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ کر دیا گیا. اور انفارچونیٹلی کچھ لے اور کچھ دے کی سیاست ہمیشہ کی طرح جسے آپ مفاہمت کہتے ہیں. ایک منٹ سر الاؤ می, میں تو تھوڑی کنفیوز ہو گئی. آپ جو مجھے فیکٹس بھی بتا رہے ہیں اور جو آپ تجزیہ کریں, جو پوائنٹ آف ویو آپ دے رہے ہیں, مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کی سمپتیز آج رانا صاحب کے ساتھ ہیں, یعنی نون لیگ کے ساتھ ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ میری سمپتیز ہر اس جماعت کے ساتھ ہوں گی جس کو اس کے ڈیموکریٹک رائٹ سے اس کو اس سے دور کیا جائے گا, اور میری ہمیشہ مخالفت اس جماعت کے ساتھ ہوگی جو اس سسٹم سے ناجائز فائدہ اٹھائے گی, بالکل اسی طرح جس طرح نون لیگ نے ناجائز فائدہ اٹھایا 2024 کے الیکشن کے بعد, بالکل اسی طریقے سے جس طرح اپنے ہی نظریات کے گلے گھونٹ گھونٹ کر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار کے لیے ہر قسم کا کمپرومائز کرتی چلی جا رہی ہے. میرا ان کے ساتھ بھی اپنی جگہ پہ اختلاف موجود ہے, اور میرا سسٹم کے ساتھ بھی اختلاف اسی بات پر ہے کہ آپ کیوں نہیں فار ونس جو پبلک کی جو امنگیں ہیں جو ان کی ترجمانی کیوں نہیں ہونے دیتے, آپ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں, جو پبلک کا مینڈیٹ ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ 55 یا 57% کا ٹرن آؤٹ GP جیسے صوبے میں جہاں پہ اتنا سپریڈڈ ووٹر ہے, وہ اتنی بڑی تعداد میں نکل کر آیا, تو وہ کیا اس لیے نکل کر آیا کہ وہ بڑا مطمئن تھا اس سسٹم سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ اس لیے نکل کر آیا کہ وہ اس سسٹم سے مطمئن نہیں تھا, اس کو یہ لگ رہا تھا کہ جس طریقے سے یہ سسٹم چل رہا ہے اس میں زیادتی ہو رہی ہے, اس میں ظلم ہو رہا ہے, اس میں مینڈیٹ کا قتل ہو رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی GP کے مینڈیٹ کا بھی قتل کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی غلط بات ہوگی اس کے خلاف میں ہمیشہ آواز اٹھاتا رہوں. آپ کی نظر میں گلگت بلتستان میں کون جیت رہا تھا؟ نون لیگ جیت رہی تھی, لیکن ریزلٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں آیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبز جھنڈی دکھائی گئی تھی نون لیگ کو, مقابلہ تھا PTI اور پیپلز پارٹی کا, جیتی پاکستان تحریک انصاف, اور حکومت وہاں پہ دی گئی پیپلز پارٹی کو. اور وہ پیپلز پارٹی اور نون جو پوری الیکشن کمپین میں ایک دوسرے کو تروکتے رہے, ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے رہے, اب انہوں نے ایک دفعہ پھر, جسے آپ مفاہمت کہہ رہی ہیں, میں اس کو کاروبار کہتا ہوں. میں اس کو مفاہمت نہیں کہہ رہی ہوں, یہ اقتدار کا کاروبار ہے, اور خدا ہمیں اس اقتدار کے کاروبار سے دور ہی رکھے.
بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصل چیز تو مجھے بتا دیں جو آج کی بریکنگ نیوز ہے سر، یہ جو آپ نے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وفاق کو سپورٹ کریں گے فائنینشلی، بہت اچھا اقدام ہے. آئی جینونلی پریز دس کہ جی اب ظاہر سی بات ہے وفاق اور خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک اچھے طریقے سے چل پڑے ہیں. یہ معاملہ حل کیسے ہوا؟ واٹ ہیپنڈ ایکچولی؟ پھر سمجھ نہیں پائی. میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو کلیکٹیو جو ہمارا پول ہے اس میں سے کسٹمز کی کلیکشنز کو نکال دیا گیا ہے ایڈ ہاک بیسس کے اوپر. تو لہذا جب وہ نکال دیا گیا ہے تو اس میں جس صوبے کا جو شیئر بنتا تھا وہ آٹومیٹیکلی سرنڈر ہو چکا ہوا ہے. یہ تو صرف ایک کاروائی ہے رسمی کہ کسی کو بلا لو اور اس سے بات کر لو. صوبے نہ بھی چاہتے تو یہ سرنڈر ہو چکا ہوتا، بیکاز یہ غیر آئینی اقدام تھا جو کہ بیسیکلی پہلے نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے ریٹیفائی ہونا چاہیے تھا. چلیے وہ ریٹیفائی کیے بغیر اپنی چیزوں کا جواب خود دیں گے ان کا جب وقت آئے گا، جب میں ان کو وقت دوں گی شہریار صاحب کو. لیکن جہاں تک بات رہی شاہدہ رحمانی صاحبہ کی، آئی تھنک سو ہم سب کو ان کو کانگریچولیٹ کرنا چاہیے. ایک نہیں، دو نہیں، تین کامیابیاں ان کو مل رہی ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، یو آر دا اسٹار ٹوڈے، یو آر دا اسٹار آف دا شو، یو آر دا اسٹار آف دا پالیٹکس. لیکن یہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے جمہوریت کا قتل کر دیا، یہ کہہ کر کے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، آپ نے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا. مطلب آپ تو کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کی تو جو سب سے بڑی جماعت ہے جس نے اگر کبھی پاکستان میں جمہوریت کے بارے میں سیکھنا ہے یا پڑھنا ہے وہ پیپلز پارٹی سے سیکھے اور پڑھے. یہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے گلا گھونٹ دیا. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے؟ جی بہت شکریہ بنیش، آپ نے کہا فرسٹ لیکن لاسٹ ٹائم مجھے دیا. چلیں ٹھیک ہے، میں سب کا جواب بھی دے دیتی ہوں. نہیں، مجھے آج آپ کے اوپر چارج شیٹ بہت تھی، اس لیے میں نے کہا آپ سے بعد میں جواب لینا چاہیے تاکہ آپ تمام لوگوں کی تسلی کرا دیں، اس لیے. جی سب سے پہلی بات تو آپ نے کی ڈیموکریسی از دی بیسٹ ایونٹ، تو بالکل یہ ثابت ہوا. اور میں نہیں کہہ رہی تھی، آپ جتنے بھی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے اینکر، مبصرین، تجزیہ نگار وہاں پہنچے تھے گلگت الیکشن سے پہلے، سب کی رائے یہ تھی، چاہے وہ سپورٹ مینٹلی طور پر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہو، خواہ وہ پی ایم ایل این کا ہو یا کسی اور ادر پارٹیز کا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی ٹاپ پر جا رہی ہے. ہر جو ووٹرز ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تھے کہ ہم ووٹ دیں گے. اور ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ہمیں اور زیادہ بھی سیٹیں ملیں گی، اور انشاءاللہ ملیں گی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بہترین کیمپین چلائی. میں نہیں کہہ رہی، پرائم منسٹر آف پاکستان نے مبارکباد دی یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے بہت، چیئرمین صاحب کو، کہ بہت زبردست کیمپین چلائی. اور دنیا نے دیکھا، میں نہیں کہہ رہی، دنیا نے دیکھا. اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا آج کل تو بہت آگے. اب ان کا تو یہ وتیرہ رہا، آج سے نہیں بنی، 2013 سے لے کر انہوں نے 14 میں دھرنے دیے، 35 پنکچر لگائے، لیکن جب دوبارہ الیکشن ہوا تو یہ بدترین ہار گئے. 18 میں انہوں نے مینج کیا، آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا، تمام پولیٹیکل پارٹی سے کے لوگوں سے وفاداریاں چینج کرائی، اور کہتے تھے آج ایک وکٹ گر رہی ہے، شام کو دوسری وکٹ گر رہی ہے، صبح تیسری گر رہی. یہ تو ہم سنتے تھے نا. اور اس وقت یہ کام بڑے اچھے ہوتے تھے، جب یہ آئین کو سابوتاژ کرتے تھے، جب رول بیک کر دیتے تھے، جب ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک جمع کرائی، تو اس وقت بھی جو کچھ ڈپٹی اسپیکر نے اسمبلی کے ساتھ کیا وہ آن ریکارڈ ہے. میں نہیں کہہ رہی، انہوں نے جو جمہوریت کا گلا گھونٹا، ان کا یہ ہے میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو. اگر یہ جیت جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن بھی اچھا ہوتا ہے، سارے ادارے بھی اچھے ہوتے ہیں. جہاں یہ ہارتے ہیں، ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے، ہر سیٹ پہ 24 سیٹ کے اوپر ان کے 24 کینڈیڈیٹ نہیں تھے. یہ مقابلہ کریں گے، ان کو عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ رونا رو رہے ہیں کہ جی ہم جیتے ہوئے تھے. کہاں سے جیتے ہوئے تھے؟ آپ جو جیتا ہوتا ہے، ہمیں بھی بہت سے تحفظات تھے، پنجاب سے 6000 پولیس اہلکار بلائے گئے، ہمیں بھی بہت سے تحفظات تھے، لیکن وہ الیکشن میں ہر پارٹی اپنا منشور اپنا مینڈیٹ شاہدہ جو رزلٹ آیا ہے، الاؤ می جو رزلٹ آیا ہے گلگت بلتستان کے انتخابات کا، بیکاز آپ لوگ ایک لارجسٹ پارٹی بن کر کے ابھرے ہیں، اس کے بعد تو جو آپ کے تحفظات تھے اور جو ریزرویشنز تھی، کیونکہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی ڈیورنگ دا کیمپین، نیئر بخاری سے لے کر کے ندیم افضل چند تک ہر کوئی نون لیگ کے اوپر بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ تیر اصل میں نون لیگ کے اوپر چل رہے تھے کہ یہ دھاندلی ہو گئی، وہ دھاندلی ہو گئی. سو اب تو آپ کے وہ ریزرویشنز حل ہو گئے نا، مطلب کیونکہ بیسیکلی جتنا آپ نے دھاندلی کے بارے میں بات کی یا شور مچایا، بینیفیشری بھی آپ نکلے، تو اب تو کوئی ایف اینڈ بٹس نہیں ہے نا الیکشن کے اوپر، آپ سیٹسفائیڈ ہیں ریزلٹس پہ. جی بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل جماعت اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ، اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ الیکشن میں اترتی ہے، اپنے ماضی کے جو کام ہیں اور اپنے فیوچر کے جو اس کے منصوبے ہوتے ہیں اس کو شیئر کرتی ہے. اور بالکل ہم ڈٹ کر لڑے، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، تمام دیگر جماعتوں کے خلاف ہم نے لڑا اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی. اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ سیکنڈ ڈے پی ایم ایل این کے وہ گزرا جو ہمارے خلاف، ہمارے وہ لوگ جو ان کے خلاف بات کر رہے تھے، ہم سب بیٹھے کہ ایک شکست کو تسلیم کرنا
اور جیت کو تسلیم کرنا سامنے والے کی اور شکست کو تسلیم کرنا، یہی جمہوریت کا حسن ہے. یہ نہیں کہ میں نہ مانوں اور میں نے کہا کہ یہ تو شاید انڈیا سے بھی بدتر دشمن ہے، ہم نے نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے نہ ان کے ساتھ بات کرنی ہے، ہم نے نظام کو تباہ و برباد کر دینا ہے، ہم نے ہر چیز کو ختم کر دینا ہے. ایسے ملک نہیں چلتا. ملک چلتا ہے، ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم سب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر آج وفاق کو صوبوں کی ضرورت ہے تو صوبے صف اول میں کھڑے ہیں اور ہمیشہ اچھی بات کھڑے رہیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں، اپنے نو ملک ڈاؤٹ کے اباؤٹ ڈیفنس اٹ. کو شاہدہ بچانا صاحبہ، ہے، بلاول ہمیں بھٹو کی اپنے ملک کو ناقابل کیمپیننگ تسخیر. بڑی زبردست تھی، اور خاص طور پہ میں اپریشیٹ کروں گی جس طریقے سے انہوں نے بہت بڑے جلسے کیے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ انہوں نے اپنی پریزنس کو فیلٹ کرایا گلگت بلتستان کے اندر. ہیون سیڈ دیٹ. آگے بڑھنے کی ہماری بات ہو رہی ہے. کیا میں یہ نتیجہ اخذ کر لوں، غور سے سنیے گا، کہ اب 28ویں آئینی ترمیم کی اب کوئی ضرورت نہیں رہے گی؟ اور وہ جو ادھر ادھر باتیں ہو رہی تھیں، میرے آج تک پروگرام میں نہ پیپلز پارٹی نے 28ویں ترمیم کے حوالے سے کلیم کیا، نہ نون لیگ نے کسی بھی ترمیم کے حوالے سے کلیم کیا. ہاں، پی ٹی آئی ضرور کہتی تھی کہ جی کچھ ترمیم ہونے والی ہے، لیکن اب جو سچویشن اور جو فارمولا بن کے سامنے آیا ہے، کیا یہ میں مان سکتی ہوں کہ اب کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے، یا 28ویں آئینی ترمیم از اوور ڈن اینڈ ڈسٹڈ؟ شاہدہ. دیکھیں بنیش، 28ویں ترمیم کا کچھ بھی نہیں تھا. پی ٹی آئی نے اسی طرح سے نیریٹو بلڈ کیا تھا جس طرح یہ دھاندلی کے لیے بلڈ کرتے ہیں، جس طرح یہ کوئی بھی نیریٹو بنا کے جھوٹ کے اوپر بیانیاں بناتے ہیں اور اس کو اتنا کرتے ہیں کہ تمام میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا بھی یہی تھا کہ بس 28ویں ترمیم آ رہی ہے. حالانکہ نون لیگ بھی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی، ہم لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی کوئی چیز زیر بحث ہی نہیں ہے. اور اسی طرح پی ایم ایل این کی طرف سے بھی یہی اسٹیٹمنٹ تھا کہ نہیں جی ایسی کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے. نہ کسی نے دیکھا نہ پڑھا، بس پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بنایا اس کے اوپر جی روزانہ 28ویں ترمیم میں یہ بھی ختم ہو گیا، نئے صوبے بھی بن گئے. میرا خیال میں ساری چیزیں ہو گئیں. اب تو ان کو مبارکباد ہونی چاہیے نا. دیکھ لیں 28ویں قاضی صاحب، ترمیم پوائنٹ آ گیا. شاہدہ سنیے ذرا، قاضی صاحب دیکھ لیں، نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ لوگوں نے کیوں یہ نیریٹو بنایا؟ آپ دیکھ لیں، وہی بات ہے نا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جی سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. آپ یہ نیریٹو بناتے رہے 28ویں ترمیم کا، اور دیکھ لیں کتنے ایمیکیبلی دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ معاملہ حل کر لیا. آپ نے کیوں ایسا نیریٹو پھیلایا بقول شاہدہ رحمانی صاحبہ کے؟ بینش، آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نائی کے بال ہیں، سامنے آ جائیں گے. یہ آپ کو کچھ عرصے میں سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. یہ 2.5 سال کی انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ 2.5 سال شہباز شریف نے گورنمنٹ کرنی تھی، 2.5 سال بلاور نے کرنی تھی، وہ نہیں پوری کی گئی. اس کے بدلے ان کو جی بی دیا گیا، اور جی بی کے بدلے ان سے جو ہے وہ کسٹمز کی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ کلیکٹیو پول میں سے نکالا گیا، اور اس کو نکال کر اور بائی دا وے ایڈ ہاک بیسس پہ نکال کے، جس کا کہیں پہ بھی پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا. اور اس کے اوپر انہوں نے تمام صوبوں کو ایک قسم کا مجبور کر دیا کہ اس میں کسی صوبے کے پاس آپشن ہی نہیں رہا کہ وہ نہ کر سکیں، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو سینٹ یا نیشنل اسمبلی سے ریٹیفائی ہونا چاہیے. تو وہ بھی نہیں ہوا. اب ان حالات میں یہ جو انہوں نے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول کے جلسے. تو میں اپنی بہن سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو وہاں پہ جلسے کرنے کی اجازت دے دیتے، اگر آپ پی ٹی آئی کو وہاں ریلیز نکالنے کی اجازت دے دیتے تو آپ کو لگ پتہ جاتا. اگر آپ پی ٹی آئی کی قیادت کو وہاں جانے کی اجازت دے دیتے تو آپ کو لگ پتہ جاتا کہ جی پی کے لوگ کس طرح نکلتے ہیں، یہ بات تو نہ کرے ریلیز گا کس صاحب. طریقے سے ہوتی اڈیالہ ہیں، کے باہر تو آپ سے جلسے کس پارٹی طریقے اکٹھی سے نہیں ہو ہوتے ہیں. رہی. اڈیالہ کے باہر تو پارٹی اکٹھی نہیں ہو رہی. وہ روز علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں آ جاؤ جی 10,000 بندے اڈیالہ کے باہر ہوں گے، 15,000 بندے. وہاں پہ پارٹی اکٹھی نہیں ہو رہی. آپ نے الیکشن کیمپیننگ کی کیا جلسے کرنے تھے سر؟ یہ بات تو نہ کریں کہ آپ بلاول سے بڑے جلسے کر لیں گے. میرے خیال سے یو آر ناٹ ابریسٹ ود دی لیٹسٹ جو پارٹی پالیسی ہے، اینڈ دیٹ از ویری کلیئر فار دا پاسٹ 1.5 month کہ پارٹی کے ورکرز کو اڈیالہ آنے سے منع کر دیا گیا ہے. جو لوگ آتے ہیں وہ والنٹیرلی آتے ہیں. صرف سینیٹرز، ایم این ایز اور ایم پی ایز کو وہاں بلایا جاتا ہے. کوئی 10,000 لوگوں کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. اور دوسری بات یہ کہ آپ جی پی کے الیکشن کو اڈیالہ میں باہر لوگ اکٹھے کرنے سے کمپیئر نہیں کر سکتی. جی پی کے الیکشن میں ایک اپنا ٹیمپو تھا. اس میں میں پھر دوبارہ یہی سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جو 57% کا ٹرن آؤٹ ہوا وہ اس سسٹم کو ریٹیفائی کرنے کے لیے ہوا جی پی میں، کہ لوگ بڑے خوش ہیں ان کی پالیسیز سے، اور اس لیے وہ نکل کر آئے کہ جی ہم. اور اگر وہ اتنے خوش تھے ان کی پالیسیز سے تو انہوں نے نون لیگ کو کیوں نہیں ووٹ دیا؟ پھر یہ کیا وجہ بنی کہ پیپلز پارٹی، یہ تو ساری بندر بانٹ ہوئی ہے. آپ نے، اور یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم نے 24 میں سے 22 کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے، اور 23ویں سیٹ کے اوپر ایم ڈبلیو ایم کا کینڈیڈیٹ تھا. تو مجھے بتائیں کہ اور آپ کیا چاہتی ہیں؟
آپ تو ان کی کانفیڈنس کو مانے آئی پی پی والوں کے، جنہوں نے 24 میں سے میرے خیال سے 9 بندے فیلڈ کیے ہوئے تھے اور وہ حکومت بنانے نکل پڑے تھے. آپ خود دیکھ لیں آپ نے کتنے MLA، آپ کی بھی 21 یا 22 کینڈیڈیٹس تھے نون لیگ کے بھی، تو جو حکومت پہ جماعت بیٹھی ہے اس سے 24 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹس نہیں پورے ہو رہے ہیں کر رہے تھے. ہمارے تو نشان ہم سے لے لیا گیا، جو پارٹی بنائی گئی اس پارٹی کو راتوں رات بلیک لسٹ کر دیا گیا. تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو ایسا ظلم کیا جا رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. پھر بھی پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو پچھلے 3.5 سال سے ہر جگہ پر اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. قسم دل پہ لگا ہے آپ کا جملہ، قسم سے دل پہ لگا ہے کہ آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں، فسطائیت سے مقابلہ تھا. شہریار صاحب، رانا صاحب، بس یہ کہہ کے نا یہ کلر جملہ تھا آج کے شو کا، فسطائیت سے ان کا مقابلہ تھا. آپ لوگ کیا کرتے ہیں سر؟ بنیش، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی جلسے میں بیٹھا اور میں ان کا خطاب سن رہا ہوں. یہ وہ دیوانے کا وہ خواب ہے کہ جو یہ لے کے چل رہے ہیں. اچھا، مجھے صرف ایک چیز کا یہ میرے بھائی بتا دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جی بی کے اندر کمپین نہیں کرنے دی. یہ گوہر صاحب، جو ان کے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، یہ کون ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہیں. یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین وہاں پہ گلی گلی گئے ہیں، سڑکوں پہ گئے ہیں، وہاں پہ گاؤں میں گئے ہیں، شہروں میں گئے ہیں، وہاں پہ جلسے کیے ہیں، ریلیاں نکالی ہیں. ان کی ریحانہ ڈار صاحبہ، ان کی جو قیادت ہے وہاں پہ گئی ہے. ہاں، اکا دکا کیسز ہوئے ہیں. جو پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے سیکھ نہیں کیا این او سی. جنہوں نے سیکھ نہیں کیا وہ نہیں جا سکے. جن کو این او سی ملا ہے وہ گئے. ہماری قیادت بھی این او سی لے کے گئی ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی این او سی لے کے گئی ہے. یہ تو ان کا یہ حال ہے کہ میں کھیلوں گا تو جیتوں گا، تو میں کھیل رہا ہوں، ٹھیک ہے گیم. اگر میں نہیں کھیل رہا، میں ہار رہا ہوں، تو گیم ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ میں نہ مانوں والی پالیسی کے اوپر چلتے ہیں. اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی فسطائیت کہہ رہے ہیں، ہم فسطائیت کے خلاف لڑ رہے ہیں. کیا 9 مئی پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے کی تھی؟ نون لیگ جو 9 مئی کو انہوں نے انسیڈنٹ کیے ہیں اس ملک کے اندر، یہ ساری دنیا جانتی ہے. جس طرح ہمارے اداروں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، ہمارے گھروں کے اوپر حملے کیے ہیں، انہوں نے تو ملک کو ایک بار اس طرح یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے کہ اس ملک کا جو ہے کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. اب جب یہ بھگت رہے ہیں تو اس ٹائم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. یہ کون سے ان کے مگرمچھ کے آنسو ہیں کہ ہر چیز جو ہے ان کی دسترس کے اندر ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ اٹھتے ہیں صبح، اٹھتے ہیں نون لیگ کے اوپر یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں تو میرا خیال ہے نون لیگ اور نواز شریف فوبیا ہو چکا ہوا ہے. یہ اپنے پہلے شخصیت پرستی سے نکلے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں وہاں پہ لیول فیلڈ پلینگ نہیں دی گئی، تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ماہ ہو گیا ہے کہ جی ہم لوگوں نے اڈیالہ کے باہر اپنے ورکروں کو نہیں بلا رہے. ورکر ان کے نکلتے نہیں ہیں. ورکر ان کے سمجھ گئے ہیں کہ یہ صرف وہ دیوانے کا وہ خواب ہے کہ جو صرف جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ کے اوپر کھڑا ہے. مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے کم از کم پاکستان کو بحرانوں میں سے نکالا ہے. 2022 کے اندر جس ٹائم ایک آئینی طریقے سے اس گورنمنٹ کو ختم کیا گیا تھا، جس نے ہمیں پاکستان کو پورے دنیا کے اندر سفارتی محاذ کے اوپر بالکل آئسولیٹ کر دیا تھا، تو جب اس کو نکالا گیا اور پاکستان ایک بار اپنے آپ کو پھر وہاں سے اس لیول سے نیچے سے لے کے گیا ہے، جب دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، تو پاکستان اب نکل کے اپنے پاؤں کے اوپر آیا ہے. اور ٹھیک ہے، میں ایک چیز مانتا ہوں، آج کل مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی میں ہماری گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ تو ایک انٹرنیشنل لیول کا بحران چل رہا ہے. یہ گلف کی خلیج کی لڑائی چل رہی ہے، پاکستان اس میں میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے. ہماری عسکری قیادت، ہمارے جو سیاسی قیادت ہے، وہ اس کے اندر بٹھا کے سپر پاورز کو اسلام آباد کے اندر رول پلے کر رہی ہے، تاکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ خلیج کے ساتھ ساتھ پوری دنیا جو ہے اس ٹائم یہاں سے یہ اس بحران سے نکلے. لیکن یہ نہیں چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ تو اس شخصیت پرستی کے لیے کی طرف کھڑے ہیں کہ میں نہ مانوں. او بھائی خدا را، پاکستان کے لیے نکلے اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے 2024 کے اندر ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی. آپ تو پہلے 2018 کو تو ہمیں بتائیں نا کہ جب پنجاب کے اندر نون لیگ 130 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت تھی، تو اس کے مینڈیٹ کو آپ نے چوری کیا. آپ نے آر ٹی ایس کو بٹھوا کے تو اپنے اس بندے کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کیا جس نے اس ملک کا بیڑا گرک کر دیا. پنجاب کے اندر اس بندے کو آپ نے ہمارے اوپر بٹھایا کہ جس بندے کی وجہ سے ہمارا پنجاب کے جو لیڈرشپ تھی وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھی. اگر اس بندے کو پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی یہ کام کرو، تو کہتا تھا کہ میں تو بھی ٹریننگ کے اوپر ہوں. آپ لوگوں نے تو اس ملک کے ساتھ جو ایک مذاق بنانے کی کوشش کی ہے. خدارا آج بھی سمجھیں، ہمارے ساتھ آگے ملے، پاکستان کے لیے ملے. سیاست ہوتی رہے گی، بہت ٹائم ہے سیاست کے لیے. آج یہ ملک ہے، یہ پاکستان ہے، تو ہم آگے چلیں گے. آپ آج ڈیموکریسی کو گالیاں نکال رہے ہیں. آپ یہ جو پیشکش کریں نا، آئے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے. میں اس پیشکش کا جواب آپ کو ابھی اسی وقت پروگرام میں لے دیتی ہوں. لیکن شہریار، ایک منٹ، مجھے آپ 2 چیزیں بس ذرا ان کے اوپر ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دیجئے. ایک تو یہ
کہ اب یہ جس طریقے سے ایک فارمولا طے ہوا ہے اس کے بعد اب 28ویں ترمیم کی یا فار اینی سچ ترمیم اب تو نہیں آئے گی یا اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اس پہ بھی ایڈمنٹ ہے کہ نہیں آپ دیکھیے گا کہ ابھی آئے گی، ابھی کچھ اور ہوگا. تو کیونکہ ایک فارمولا تو طے ہو گیا، بات این ایف سی اور بے نظیر انکم سپورٹ پہ ہی پھنسی ہوئی تھی، اینڈ آئی تھنک سو کہ وہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا. سو ترمیم کے حوالے سے ایک تو بتا دیجیے، دوسرا ایک کلیئرٹی دے دیجیے، بیکاز خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے بھی بڑا کلیئر ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو وہی مشورہ دے رہے تھے جو کہ کل ہم سیدھی بات میں دے رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانی دینی چاہیے اور نون لیگ کو گلگت بلتستان میں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. کیا نون لیگ اپنا کوئی گورنرشپ لے رہی ہے گلگت بلتستان میں، یا پھر وہ فل فلیش طریقے سے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ یہ مجھے بتا دیجیے ان دونوں چیزوں کے اوپر. آپ کا جو پہلا پوائنٹ ہے 28ویں ترمیم کا، دیکھیں 27 ترمیمیں ہو چکی ہوئی ہیں، جو نیکسٹ ترمیم آئے گی وہ 28ویں ہوگی، اس کے اندر تو کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں اس کے جو مسودہ ہوگا وہ ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر کے اسے حل کیا جائے گا. بیسیکلی جو ترمیم ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل وے کے ساتھ آتی ہے، 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. پتہ نہیں ان کو کس نے کہہ دیا کہ جی یہ مسودہ ہے وہ مسودہ، نہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے نہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ کوئی 28ویں ترمیم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. جہاں تک دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ کا پارٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ اس ٹائم ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر مشاورت کر رہی ہے، اور وہ مشاورت کر کے جو پارٹی کے حق میں، عوام کے حق میں بیٹر ہوگا اس کو لے کے چلیں گی. کیونکہ پیپلز پارٹی وفاق کے اندر ہماری الائنس میں ہے، ہماری ایک الائی پارٹی ہے، وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے، تو یہ اس کے مطابق چلے گا. جہاں تک بیان ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کا، وہ ہمارے بڑے سیزن پولیٹیشین اور سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ ایک اپنی رائے رکھتے ہیں پارٹی کے اندر، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی رائے دی ہے، تو ان کی جو رائے وہ مقدم ہے رائے. ہاں نہیں رائے ان کی بڑی اچھی ہے کہ بھائی اپوزیشن بھی تو کوئی نظر آئے نا، اگر ان کو زیادہ ووٹ ملے ہیں پیپلز پارٹی کو تو لیٹ دم فارم دا گورنمنٹ، مطلب اصول تو یہی کہتا ہے. باقی لیٹس سی کہ گورنمنٹ جو ہے اپنا وہ کیا صورتحال بناتی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے. شہریار صاحب ملاقات کا کوئی چانس ہے؟ کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے یعنی خیبر پختونخوا نے بھی اپنی سپورٹ دی ہے اور بھرپور سپورٹ دی ہے. اب اس سپورٹ کو چاہے ایڈ ہاک بیسس کا نام دے دیا جائے قاضی صاحب کی طرف سے یا وٹس ایور، لیکن کے پی کے جو ہے وہ اس زون میں آ چکا ہے جس زون میں باقی پورا پاکستان ہے، فنکشنل زون میں وفاق کے ساتھ. تو اس کے بدلے میں کیا آنے والے دنوں میں ہم کچھ ایسا سنیں گے کہ جو مشیر خزانہ ہیں یہ مزمل اسلم صاحب یا جو چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کی کوئی ملاقات ہو گئی ہے اڈیالہ میں؟ ایسی کوئی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے، چانسز ہیں؟ جی بنش، اس کے اندر ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ عدالت کے پاس گئے ہوئے. عدالت جو فیصلہ دے گی مسلم لیگ نون جو گورنمنٹ کے اندر ہے وہ اس کو منو من مانیں گے. یہ خود عدالت میں گئے ہیں اور ان کا جو فیصلے کا ویٹ ہے، جو فیصلہ عدالت دے گی تو اس کو مان لیا جائے گا. باقی جہاں تک بات ہے ان کی کوئی یہ بقول ان کے کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ ان میٹرز کو دیکھ رہی ہے، جو بجٹ کو بھی دیکھ رہی ہے اور فائنانسز کو بھی دیکھ رہی ہے، تو ان کے انٹرنل میٹرز ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ انٹرنل میٹرز کو سیریس تو لیں، یہ سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، یہ مار دھاڑ کی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. یہ آج بیٹھے ہیں، دیکھیں سیریس کیوں نہیں ہوتے بھائی آپ لوگ؟ کب سیریس ہوں گے؟ سیریس ہو جائے نا. یہ دیکھیں نا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں سے آپ بار بار پوچھ رہی ہیں امینڈمنٹس کا، تو جڑیاں اس تو پہلے امینڈمنٹس آئیاں سن انہاں کو پوچھ کے آئیاں سن. آپ ان سے بار بار پوچھتی ہیں امینڈمنٹس کا. جب امینڈمنٹس آنی ہوں گی بی بی تو یہ ان سے کسی نے نہیں پوچھنا، وہ امینڈمنٹ کا مسودہ ان کو دے دیا جائے گا، اور یہ آپ دیکھیں گی پہلے کی طرح بھی یہ سارے ہاتھ باندھ کے اس کے اوپر ووٹ دیں گے. اگر ایسی بات ہوئی نا تو پھر آپ نے بھی آمین پڑھ لینی ہے. اگر مسودہ کہیں سے آنا ہے اور اوپر سے آنا ہے تو اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بھی آمین پڑھنی ہے. شاہد رحمانی صاحب، کیک کا بڑا حصہ آپ کو ہمیشہ کیک کا بڑا حصہ کیوں چاہیے؟ وائی ڈو یو وانٹ اے بگ پیس آف دا کیک؟ کرسٹ چاہیے آپ کو کیک کی، کیا آئسنگ چاہیے، کیا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ تو ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو تباہی کی طرف جاتی ہے، جو بربادی کی طرف جاتی ہے، اور الزامات کی سیاست ان کا بڑا اچھا وتیرہ رہا ہے. جب یہ ان کی گورنمنٹ تھی تو پی ایم ایل این بھی چور تھی، پیپلز پارٹی بھی چور تھی، ڈاکو تھے، یہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے. آج بھی ان کا یہی اسٹینڈ ہے کہ یہ جو ہیں یہ بس صادق الامین ہے، باقی سارے چور ہیں. دیکھیں انہوں نے اپنے دور میں کون سی امینڈمنٹ کی، ماں سوائے اس کے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایکسٹینشن دے کے کی تھی، ہاتھ باندھ کر آتے، تو یہ تو ان کے دور میں ہوتا رہا، تو ان کو تو زیادہ ایکسپیرینس ہے. لیکن ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوا. 26ویں ترمیم آئی، آپ نے دیکھا کہ 3 سے 4 مہینے تک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آن بورڈ لیا. پھر جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا پرائم منسٹر صاحب نے، اور انہوں نے تمام حتیٰ کہ فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی بھی اور بیرسٹر جو ان کے بیرسٹر صاحب ہیں وہ بھی
ایگری ہو گئے تھے, اور جب اناؤنس کرنے جا رہے تھے تو پھر وہ میں نہ مانوں والی بات آ گئی اور انہوں نے منع کیا, لیکن ان کا سب جتنی بھی ان کی تجاویز تھی وہ سب میں ایگری کیا, جو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اور اس وقت جو آئینی کورٹس بنانی تھی, کانسٹیٹیوشنل کورٹس, وہ نہیں بنی, بینچز بنائے گئے ان کے کہنے سے. لیکن جب 27 چونکہ پیپلز پارٹی بضد تھی کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے, اور یہ ہمارا نہیں, پیپلز پارٹی کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا, اور یہ ڈسکشن ہوا باقاعدہ, نہ صرف پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگز ہیں بلکہ ایک ایک ممبرز کے ساتھ, تمام پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ. تو یہ تو ہمیشہ الزام لگاتے ہیں جی انہوں نے تو مسودہ دیکھا نہیں, آ گیا. بھائی ہم بغیر پڑھے نہ تو سائن کرتے ہیں, نہ ہی ہم بیٹھتے ہیں اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کو اعتماد میں لیتے ہیں. پتہ ہے شاہدہ صاحبہ, آپ لوگ بڑے سیانے ہیں, اچھی بات ہے, صحیح جا رہے ہیں آپ لوگ. پیپلز پارٹی کے پورے نمبر ہیں, بڑی زبردست قسم کی سیاست کر رہی ہے, اور ایک بہت ہی پرو پاکستان اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ آگے چیزوں کو لے کر کے لے کے جایا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسی میں پاکستان کی جیت ہے اور اسی میں کامیابی ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں پہلے سوچیں اور بعد میں اپنی جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے بارے میں سوچیں. آج کے لیے اتنا ہی. مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کرتے ہیں.